बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वक्त आलमी मंजरनामे पर एक ही खबर है जिसने तहलका मचाया हुआ है कि अमेरिका एक मुल्क में दाखिल होता है और वहाँ से उसके सदर को अगवा करके ले जाता है। इस पर पूरी दुनिया से रद्द अमल आ रहा है, ख़ास तौर पर चीन और रूस का रद्द अमल क्या है और क्या अमेरिका इसके बाद यहाँ पर रुक जाएगा या उसके मज़ीद अज़ाइम जारी रहेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हम वकूअ पजीर होते देख रहे हैं, इसको इंसानी तारीख की सबसे बड़ी डकैती की वारदात करार दिया जा सकता है। सही। और अगर अमेरिका ये डकैती, यानी कि इफ द यूएस कैन गेट अवे विद इट, कि आप ये कर गुजरें और आपकी पकड़ ना हो, आपको रोका ना जा सके, आप कामयाब हो जाए, तो फिर चीन और रूस तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत अमेरिका को नहीं रोक सकेगी। अच्छा। अभी इस वक्त हम जिस चीज़ को गुज़श्ता कई दिहाइयों से इंटरनेशनल लेवल पर डिबेट होता देख रहे हैं, वो ये है कि मगरिब से मशरिक ताकत का जो मरकज़ है वो शिफ्ट कर रहा है। सही। जो पावर सेंटर है, सुपर पावर का स्टेटस है, वो अमेरिका से उठकर मशरिक की तरफ आ रहा है, विद चाइना एट इट्स सेंटर। एक मल्टीपोलर दुनिया जो है वो तश्कील पा रही है। लेकिन अगर अमेरिका जो कर रहा है ये करने में कामयाब हो जाता है और ऐसी धाक बैठेगी अमेरिका की, फिर चीन के या जो मशरिक के उभरने के अज़ाइम है वो कई दिहाइयाँ पीछे चले जाएंगे। टल तो वो नहीं सकते, लेकिन वो कई दिहाइयाँ पीछे चले जाएंगे। अमेरिका का एंड ऑब्जेक्टिव वो नहीं है जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। राइट। कि मार्को रूबियो ने ये ऐलान कर दिया कि वी आर नॉट एट वॉर विद वेनेजुएला। ये मामला नहीं है। दे आर एट वॉर विद so many countries in the world right now. बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ आप एक कोल्ड वॉर सिनेरियो में तो थे, लेकिन अब वो उस नहज पर आ गया जहां पर ये हॉट वॉर सिनेरियो में भी कन्वर्ट तो नहीं है, तो खुली बदमाशी से कहा जा सकता है। देखें, जो कुछ भी हो जाए, ये बात जहन में रखें। हम जाहिर है कि इस वीडियो में कुछ, एक तो निकोलस मडूरो की जो शख्सियत है, उनका जो राइज है, वो किस तरीके से आए, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या कुछ करते रहे, उनके ऊपर इतने इल्ज़ामात क्यों हैं, उनसे मसला दरअसल अमेरिका को क्या है, और वो क्यों इस वक्त एक ऐसी रेजिस्टेंस की अलामत इस तमाम मामले में ईस्ट और वेस्ट के इस तनाजुर में अगर आप देखें, वो क्यों तसव्वुर होते हैं कि ये वो लिंचपिन है, ये वो मामला है कि जहाँ पर अगर वेनेजुएला गोज डाउन और अमेरिका वहाँ पर अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाता है, तो फिर जाहिर है कि जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं वो मरूब होते हैं इससे। फिर उसको देखकर फिर अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो फिर वाशिंगटन की तरफ अपना किबला रखते हैं। बहुत सारे मुल्क जो अपने किबले शिफ्ट कर रहे थे टुवर्ड्स बीजिंग, वो कहेंगे नहीं जनाब, वो वाला चौधरी ज़्यादा बड़ा है, उसी चौधरी के साथ तगड़ा भी ज़्यादा। देखें, ये दुनिया एक 1945 के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद, इस दुनिया को अब चलाया जाता है जिसको अमेरिका और वेस्ट कहता है रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। कि हमने 5000 साल की जो नॉन हिस्ट्री है, इंसानी तारीख है, उससे जो कुछ सीखा, वो सीखने के बाद हमने एक अक़वाम मुत्तहिदा बनाई और इस दुनिया को चलाया जाता है उस चार्टर के तहत जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है, यूएन चार्टर है, जिसके तहत इसको चलाया जाता है। और उसमें कोई शख्स, उससे आपको कितनी नफरत हो, यानी आपको एक मुल्क है, उसका सदर है, आप कहते हैं कि वो फौजी है, वो आमिर है, वो डिक्टेटर है, वो जालिम है, वो फासिक है, वो फाजिर है, वो जवारी है, वो शराबी है, वो जानी है, आप जो मर्जी आप उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप कहते हैं कि जनाब ये ड्रग माफिया की सरपरस्ती करता है, ये टेररिस्ट है, ये फलां है, ये जो मर्जी आपका उसके ऊपर पॉस्चरिंग हो, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत किसी भी मुल्क की जो सवरेनिटी है उसको ब्रीच करना एन एक्ट ऑफ वॉर होता है, नो लेस देन दैट। दूसरा, वो शख्सियात जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, जिनको उनके मुल्क ने राइटली रॉन्गली जब एक पोजीशन के ऊपर बिठा दिया है, उनको एक इस्तिस्ना हासिल होता है। और वो तो क्या, सदर की कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स तो क्या, उसके जो मंदूब हैं, जो उसके तैनात किए हुए नामजद करदा सफ़ीर हैं दूसरे ममालिक में, उनको भी इस्तिस्ना, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी हासिल होती है। आप उनके खिलाफ अपने लॉ ऑफ द लैंड के तहत मुकदमात नहीं चला सकते। अब वियना कन्वेंशन, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स, पाकिस्तान के लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। जो रेमंड डेविस का वाक़या हुआ था, वाक़यात हो चुके, जो रेमंड डेविस का वाक़या हुआ, दीगर वाक़यात हुए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करते हैं, आप उसको नापसंदीदा शख्सियत करार दे के 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 2 हफ्ते का आप उसको एक दे देते हैं कि जनाब आप छोड़ दें, पर्सोना नॉन ग्राटा है, आप ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। ये नहीं होता। ये जो केस हुआ था रेमंड डेविस वाला, वहां पर तो मसला इस वजह से आया था कि कॉन्ट्रैक्टर है या सफारतकार है, इसको इम्यूनिटी
حاصل ہے یا نہیں ہے. خیر کیونکہ یہ ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے, ہم نے تو بنیادی جو سوالات ہیں, امریکہ وہاں کیا کرنے آیا ہے اور امریکہ کے عزائم کیا ہیں, چائنا نے اس کے اوپر کیسے ریاکٹ کیا. خاص طور پر دیکھیں چین کی جو پوسچرنگ ہے عالمی منظر نامے پر کسی بھی کانفلکٹ میں, وہ اب بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے, یہ جس طریقے سے آج ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں. سب سے زیادہ سوالات بھی یہ اٹھ رہے ہیں کہ یہ سلیپنگ ڈریگن ہے یا واقعی یہ ڈریگن اب کروٹ لے گا, جاگے گا, دنیا میں سپر پاور ہونے کا کوئی ثبوت بھی دے گا. لیکن وہ ایکشن میں تو کبھی نہیں آیا چائنا ویسے بھی. ہاں, اور وہ کیا کر سکتا ہے؟ کیا تائیوان کی طرف کچھ ہونا ممکن ہے؟ کیا امریکہ ایران کے ساتھ بھی اس ایسے منظرنامے میں کچھ کر سکتا ہے؟ یوکرین کی کانفلکٹ سمٹنی ہے یا اس نے کیسے شیپ اپ ہونا ہے؟ باب المندب کا کنٹرول بالآخر بحیرہ احمر میں جانے والا یہ جو ایک اور کانفلکٹ, وہ ہم خیر علیحدہ سے بات کریں گے, جو سعودی عرب اور UAE کے درمیان چل رہا ہے, اس پر علیحدہ سے بات کریں گے. دیکھیں امریکہ جس ڈکیتی کو سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ چھوٹی موٹی ڈکیتی نہیں ہے, وہ 303 بلین بیرل کی ڈکیتی ہے. 303 بلین بیرل گنتے گنتے پوری دنیا کو کتنی دہائیاں اتنے آئل سے چلایا جا سکتا ہے. آئل از پاور, از منی, از کنٹرول. آپ اندازہ لگائیں کہ اوپیک پلس رشیا, اس نے محمد بن سلمان نے اس شخص کو, جو بائیڈن کو, جو یہ کہتا تھا کہ میں تجھے اچھوت بنا دوں گا, محمد بن سلمان کو, محمد بن سلمان نے آئل کی پروڈکشن کو کرٹیل کر کے, روک کے, رشیا کے ساتھ مل کے پوری دنیا میں آئل کی جس قسم کی پرائسز کو لے کر گیا وہ اوپر. اور امریکہ کو اپنے اسٹریٹجک نیشنل ریزرو 792 ملین بیرل اس نے اپنے ہمیشہ ریزروز رکھنے ہوتے ہیں, اس میں سے لگ بھگ 350 سے 400 ملین بیرل آئل اس کو یوز کرنا پڑا. اور وہی جو بائیڈن اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کر سعودی عرب گیا اور اسی محمد بن سلمان سے ایسے مکے کے اوپر مکہ رکھ کے پھر اس سے بھیک مانگی کہ دیکھو تو آئل کی پروڈکشن بڑھا. اب آئل کو جو کنٹرول کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اوپیک پلس رشیا کی بلیک میلنگ سے نکل جائے گا. امریکہ نے وہاں پر نکولس مڈورو کو ہٹانے کے بعد ابھی تک کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے. اور ایک ہم ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہیں کہ جب 2013 میں ہوگو شاویز جب کینسر سے لڑتا ہوا اور اس نے اپنا جانشین مقرر کیا نکولس مڈورو کو, اور نکولس مڈورو نے اس وقت یہ الزامات لگائے تھے کہ ہوگو شاویز کو قتل کیا گیا ہے, یہ طبعی موت نہیں ہے, یہ اس وقت جو بیماری اور یہ سب کچھ ہوا ہے اس کے پیچھے امریکہ ہے اور اس کے لیے فلاں چیز استعمال ہوئی. لیکن جو اس وقت جیو پالیٹکس میں ہم ڈیولپمنٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں, اس میں 2-4 چیزیں بڑی اہم ہوں گی آنے والے دنوں میں خاص طور پر. ایک تو یہ کہ امریکہ نے دیکھیں وہ جو رول بک تھی نا جس کی ہم بات کر رہے تھے, جس کے تحت اس دنیا کو چلایا جاتا ہے, امیونٹی حاصل ہوتی ہے اور ایسے کسی بھی شخص کے خلاف کوئی کارروائی کرنا وہ ایکٹ آف وار تصور ہوتا ہے. اور آپ اس کو کچھ بھی ہو اگر آپ اس رول بک کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں تو پوری دنیا کے سامنے سرعام پھاڑ دیا. آپ نے بیسیکلی وہ چارٹر کی دھجیاں اڑا دی ہیں جس کے تحت ہم یہ اس دنیا کو چلا رہے تھے. تو کیا پوری دنیا گیمز جو تھے, کیا پوری دنیا دم ساد کے بیٹھ جائے گی؟ امریکہ نے بدماشیاں تو بہت کی ہیں. امریکہ نے عراق میں بدماشی کی, امریکہ نے افغانستان میں بدماشی کی, امریکہ نے پورے مڈل ایسٹ میں کیا, امریکہ نے فار ایسٹ ایشیا میں کیا, ایران میں کیا. نون تو خیر اس کی دیکھیں نا 86 تو وہ ہیں جن کو ایکسیپٹ کرتا ہے امریکہ کہ یہ رجیم چینج آپریشنز ہم نے کیے ہیں. لیکن آپ نیم اے کنٹری, آپ نیچے سے شروع ہو جائیں, چلی, برازیل, ارجنٹینا, ایل سلواڈور, پیراگوئے, پیرو, بولیویا, کولمبیا, پناما, اس کے بعد وینزویلا. نہیں میں تو ابھی صرف امریکاز میں ہی ہوں, ابھی تو میں اس سے بات ہنڈورس, میکسیکو, کہاں سے. اور اب جو الزامات فینٹنل اور کوکین کے لگائے گئے ہیں, برازیل کی تو بڑی فیمس سٹوری ہے, سب کو معلوم ہے کہ کیا کچھ کرتے رہے. اس تمام ایریا میں امریکہ دیکھیں پوری دنیا میں آپ کو جب سپر پاور بننا ہوتا ہے, آپ سپر پاور ایسے نہیں بن جاتے نا. سپر پاور بننے کے لیے آپ کی بیساکھیاں ہوتی ہیں, اکیلا کوئی ملک نہیں ہوتا, اس کا اتنا بڑا مسل نہیں ہوتا. امریکہ جو ہے اس کی بیساکھیاں کون ہے؟ یورپین یونین ہے, فائیو آئیز الائنس ہے, نیٹو ہے, اس کے بعد آپ کا آکس الائنس ہے. یہ الائنسز ہی ہے نا جن کی بنیاد کے اوپر G7 ہے, پھر اس کے بعد سمٹ آف دی امریکاز کروانا, آسیان کا ماما بن جانا, پوری دنیا کی کانفلکٹس, اسلحے کا بزنس, جنگوں کا بزنس امریکہ یہ کرتا ہے. ابھی جو اس وقت ہم وقوع پذیر ہوتا دیکھ رہے ہیں, اس میں ایک تو آئل کے اوپر وہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ
چین، روس، ایران، نارتھ کوریا، ان ممالک کے ساتھ ذہنی مطابقت رکھنے والے اشخاص ایٹ ہیلم آف افیئرز ہوں ایک ایسے ملک پہ جو آئل رچ کنٹری ہے. بالکل صحیح. اب جو نکولس میڈورو ہیں بیسیکلی ایک غریب بیک گراؤنڈ کیپٹل کے ساتھ ہی ورکر یونین سے اٹھ کے آئے، مزدور کا بیٹا، مزدور یونین کے لیڈر کا بیٹا، اور پھر اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اور اس کے بعد اسی طرح یونین بس کا ڈرائیور، اور پھر ہوگو شاویز کے ساتھ جو ایک فیلڈ ملٹری کو اٹیمپٹ تھا، اس میں اس کے جیل کے جانے کے دوران مقدمات لڑنا، اور پھر اس میں اس کا رائز، پھر جس طریقے سے ممبر بننا، پھر وزیر خارجہ بننا، اور اس کے بعد ہوگو شاویز. 2013 سے آنورڈ امریکہ نے ایسے ہی نہیں اچیو کر لیا. امریکہ لیٹن امریکہ میں، ساؤتھ امریکہ میں، امریکہ بہت جسے کہتے ہیں نا کہ قابل نفرت کا استعارہ ہے. امریکہ اور امریکن پالیسیز ہیں وہاں پر لوگ دے ہیٹ دیم ایز اے رول امریکنز کو، کہ وہ یہ جناب یہ مامے بن کے چودھری بن کے آ جاتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں گے رولز بیسز انٹرنیشنل آرڈر کیا ہوتا ہے، ہم آپ کو بتائیں گے ہیومن رائٹس کیا ہوتی ہیں، ہم آپ کو سکھائیں گے ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، ہم آپ کو بتائیں گے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے سیٹ آف رولز اور اس سے ہم نے رہنا ہے، ہم اپنے ریزروز، ہمارا دولت، ہمارا مال، اس کے اوپر ہمارا ہی اجازت داری ہونی چاہیے، نہ کہ کوئی اور فورن پاور جو ہے وہ وہاں پر آ کر بیٹھے. تو امریکہ جو ہے وہ اس نے یہ جو وینیزویلا میں جس طریقے سے 2013 سے آنورڈ نکولس میڈورو کو ایسے نہیں اچیو کر لیا کہ آپ نے اس کو اٹھا لیا اور آپ کو ریزسٹنس بھی نہیں ملی، اور ایک وائڈ اسپریڈ کنٹری وائڈ پروٹیسٹ بھی فی الوقت نظر نہیں آیا. فوج کا بھی کوئی رد عمل نہیں، کوئی گولی نہیں چلی. آج آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے یہ پوری کہانی کا جو تفصیلات ہیں، جس طرح ہیلی کاپٹرز گئے، ایکسٹریکشن ٹیم تھی، 150 ایئر کرافٹس تھے، 20 ایئر بیسز سے اڑے، ریڈارز جیم کر دیے گئے، لائٹ وہاں پر بجلی جو ہے وہ بند کر دی گئی، وہاں پر غالباً الیکٹرو میگنیٹک ویپن کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا، اور آپ نے اس کو اٹھا لیا. وینیزویلا اس وقت الزام بیڈ روم سے اٹھا کے لے گئے. وینیزویلا یہ الزام لگا رہا ہے کہ کچھ انوسینٹ سویلینز اور جو پرسنل ان کے سیکیورٹی کی ٹیم ہے اس کے لوگ مارے گئے ہیں اس میں. اب یہ تفصیل فرسٹ ٹائم آئی ہے جب وینیزویلا نے یہ شیئر کی ہے، لیکن یہ اچیو کرنے کے لیے نکولس میڈورو کو بائی ڈیزائن ان پاپولر کروایا گیا. آپ خود سوچیں نا کہ ایک ملک ہے جس کے 303 بلین بیرل کے نون کروڈ آئل ریزروز ہوں، تو وہ کتنا امیر ملک ہو سکتا ہے، وہاں پر اس کی معیشت کتنی مضبوط ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو کام کرنے دیں، اگر آپ اس پر انٹرنیشنل سینکشنز نہ لگائیں. ابھی 2021، 22، 23، 24 یعنی اس تمام وقت کے دوران یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی اپنی گیسولین کی، تیل کی، پیٹرول کی ضروریات پوری کرنے کے لیے روس کی آئل کمپنی راس نیفٹ رشین بیکنگ کے ساتھ، ایران اور چائنا کی سائلنٹ بیکنگ کے ساتھ ایک فلوٹیلا بھجوایا گیا تھا. جی، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ آئل ریزرو رکھنے والے ملک کو آپ آئل بھیجیں کہ آپ اپنا جناب ضروریات پوری کر لیں، کیونکہ آپ خود ایکسٹریکشن نہیں کر پا رہے ان پابندیوں کی وجہ سے. اور جب وہ فلوٹیلا کریبین سی میں انٹر ہوتا ہے، وہاں پر امریکہ اس کے اوپر باقاعدہ فلوٹیلا کے اوپر حملے کی دھمکی دیتا ہے. تو آپ نے بیسیکلی وہاں کی اکانومی کو تباہ کر کے یو میڈ شور کہ کہیں اس کے پاس اتنا، اس ملک کے پاس پیسہ نہ ہو کہ یہاں کی حکومت اپنے عوام کے لیے اس طرح ڈیلیور کرے کہ کل کو جب ہم نے یہ اٹیمپٹ کرنی ہے تو لوگ ہماری سپورٹ کریں، ان کی سپورٹ. ہاں، کہ کیوبا میں جو بندہ جا کر 80s میں 90s میں بیسیکلی کمیونسٹ لیننسٹ پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا ہو اور اس اپروچ کو لے کر چلتا ہو. دیکھیں اوور اے پیریڈ آف لاسٹ خاص طور پر 15 ایئرس چائنا نے ان روڈز بلڈ کی ہیں، چاہے وہ پاناما کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، کولمبیا کے ساتھ ہوں، وینیزویلا کے ساتھ ہوں، برازیل کے ساتھ ہوں، ارجنٹینا کے ساتھ ہوں، چلی کے ساتھ ہوں، ان تمام کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت آل دیز کنٹریز آر آن بورڈ وتھ چائنا. ان کے بہت سارے پروجیکٹس، یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور امریکہ کو معلوم ہے کہ جس دن جو BRI ہے از اپ اینڈ فنکشننگ، ایسٹ اور ویسٹ کی کنیکٹیوٹی اور عالمی تجارتی شاہراہیں نظر آنے والی اور نظر نہ آنے والی، اس کے اوپر جس دن چائنا کا کنٹرول ہوا تو چائنا کی عالمگیر بادشاہت کو کوئی نہیں روک سکتا. اور ٹور اوشن نیشن سی پیک کے ذریعے جو وہ بن سکتا ہے انڈین اوشن تک، پیسیفک تک اس کی اپنی رسائی ہے.
اور ساؤتھ چائنا سی سے آنورڈ, اور پھر اگر یہاں سے اس کو ایک اور سی مل جاتا ہے پاکستان کے تحت, تو امریکہ کے لیے تو یہ ڈومز ڈے سینیریو نا, کہ ایک ایسی طاقت کھڑی ہو جائے گی. تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے امریکہ نے اس حد تک جانا تھا. 2013 سے آنورڈ سینکشنز لگائی گئی. ابھی 2024 میں کیا ہوا, 2024 میں الیکشن ہوتا ہے. نکولس میڈورو از ناٹ ویری پاپولر, از ناٹ اے پرفیکٹ پرسن, از اے ڈکٹیٹر. وہاں پر ہیومن رائٹس کی سچویشن کو بہت اچھی نہیں ہے, وہاں پر ریگنگ یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کے نتیجے میں اور جا کے بندے کو جو ہے نا کسی اور کو نہیں, صدر کو اٹھا کے کسی ریڑھی والے کو نہیں, کسی اور کرمنل کسی انٹرنیشنل نہیں ہے, الزامات, اور وہ بھی صرف الزامات کی بنیاد کے اوپر کہ یہ ہیروئن کی اسمگلنگ اور فینٹنل جو ہے اس کی اسمگلنگ. اگر فینٹنل کے اوپر آپ نے کسی کو اٹھانا ہے تو آپ کا سب سے بڑا الزام کس پہ ہے؟ کینیڈا کے اوپر ہے. آپ کا دوسرا سب سے بڑا الزام کس پہ ہے؟ میکسیکو پہ ہے. آپ وہاں پر یہ کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کا لینڈ بیسیکلی بارڈر وہاں سے کنیکٹ ہوتا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے جو چیز شروع ہوگی وہ ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. اور اگر ان ممالک کو چائنا کی, رشیا کی ملٹری بیکنگ جو ہے وہ ساتھ میں مل جاتی ہے, تو اس صورت میں ہمارے لیے تو ایک ڈومز ڈے سینیریو کھڑا ہو جائے گا. تو وہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ وینیزویلا ہوا کیا, 2024 کا الیکشن ہوتا ہے, اور نکولس میڈورو جس وقت یہ کلیم کرتے ہیں, اور وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں جناب 50% کراس ہو گیا. اتھے دا سکندر سلطان راجہ کہتا ہے کہ جناب نکولس میڈورو نے 50% لے لیا ہے. ایڈمنڈو گونزالس جو اس وقت اس سے نیچے کھڑا ہے, ایڈمنڈو گونزالس کو فون جاتا ہے اینٹنی بلنکن کا, امریکی وزیر خارجہ جو اس وقت تھے مارکو روبیو سے پہلے, اور وہ کہتے ہیں کہ نا صاحب نا, میڈورو کہاں سے, آپ ہیں لیجیٹیمیٹ صدر, اور ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں. یو آر دی رائٹ فل پریزیڈنٹ آف دی ریپبلک آف وینیزویلا, بولیوارین ریپبلک آف وینیزویلا. تو ساتھ میں ظاہر ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. امریکہ کے جتنے بھی اتحادی ہیں, جو یورپین ممالک ہیں, وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ اب بھی دیکھیں مذمت کر رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہ اعتراض کر رہے کہ صدر کو اٹھا کے لے کے گئے, ایسے حملے نہیں ہونے چاہیے, اٹھا کے لے کے گئے نا, اغوا ہی ہوتا ہے نا. اٹس اے بلیٹنٹ کڈنیپنگ کیس جو اس وقت ہوا ہے. لیکن کیا اس کے اوپر یہ معاملہ ایسے ہی چل سکے گا؟ اگر امریکہ یہ نیو نارم اسٹیبلش کر دیتا ہے, نیو نارمل, 2-4 چیزیں ہیں جس میں امریکہ اپنا سپر پاور کا سٹیٹس جو ہے وہ اب کئی دہائیوں تک انجوائے کر سکتا ہے. نمبر 1 نیو ورلڈ آرڈر ہی ہے نا. نمبر 1 immense power and control on oil prices. جب امریکہ کو سوٹ کرے گا پرائسز نیچے ہوں گی, جب امریکہ کو سوٹ کرے گا پرائسز اوپر ہوں گی. صحیح. جس کو سپلائی چوک کرنی ہوگی چوک کرے گا, جس کو نہیں کرنی ہوگی نہیں کرے گا. نہیں بلیک میلنگ. یہاں سے جو کریبین سی, پاناما, آل along اٹلانٹک پیسیفک, یہ جتنا کنیکشن ہے, اس کے لیے امریکہ وہاں پہ خود کہہ نہیں رہا کہ میں وہاں پر بیٹھ رہا ہوں. ابھی تک نہیں کہہ رہا. ابھی تک حکومت نکولس میڈورو کے ساتھ ذہنی مطابقت رکھنے والا اس کے اپنے بندوں, اس کے اپنے جانشینوں کے پاس, فرنٹ مین ہی رکھے گا, ان کے اپنے جانشینوں کے پاس ہے. ابھی تک وہاں پر وہ جو مکاڈو ہے ان کا نہیں ہوا معاملہ, نہ وہ جو ان کی اپوزیشن ہے اس کے ہاتھ میں تو نہیں ہے, دے آر ناٹ ایٹ دی ہیلم آف افیئرس. لیکن امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ وی ول رن دس کنٹری فار دا ٹائم بینگ ٹیمپریرلی, عارضی بنیادوں پر اس ملک کو چلانے کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اب نکولس میڈورو نے بھی کیا تو یہ تھا نا کہ امریکن کمپنیوں کو بھگا دیا تھا, امریکن ڈپلومیٹس کو بھگا دیا تھا, تمام جو این جی اوز تھیں, اور این جی او کے نام پہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ, آپ خود اندازہ لگائیں کہ امریکہ دنیا کے کسی ایسے ملک پر, کبھی ایسے ملک میں کانفلکٹ کیوں نہیں ہوتی جہاں خزانہ نہیں ہوتا, نہیں جہاں پر ان کی ایمبیسی نہیں ہوتی وہاں بھی نہیں ہوتا. ہاں, جہاں ان کی ایمبیسی نہیں ہوتی وہاں نہیں ہوتا. جہاں آپ ان کی ہر جگہ, اب ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کا مسئلہ ہم نے حل کروانا ہے, ہم صومالی لینڈ اور صومالیہ کے معاملات میں ہر وہ جو اسٹریٹجک چوک پوائنٹ ہے جہاں پر اس کو اپنے سپر پاور کے سٹیٹس کو برقرار رکھنے, اسلحہ بیچنے, ان تمام معاملات. آپ شروع کی تقاریر یاد کریں جو ڈونلڈ ٹرمپ کرتے رہے ہیں, اب ڈنمارک کا کیا ہوگا, گرین لینڈ کا کیا ہوگا, فلاں کر لوں گا. اچھا, لیکن اس میں بھی نہ دیکھیں, پہلے ایک فساد پورا بنایا گیا, پوری دنیا کی توجہ لگائی گئی کہ ہم شاید ایران پہ دوبارہ حملہ کرنے والے. جی, تمام نظریں وہاں پر لگی ہوئی تھیں. اور ابھی یعنی کہ اسی دن ملاقات ہوتی ہے چائنیز پریزیڈنٹ کے خصوصی نمائندے سے, نکولس میڈورو, اور وہ ادھر موجود ہوتے ہیں, اور اسی دوران جناب یہ ساری کارروائی ہو جاتی ہے. اور دیکھیں پہلے ایران کے ساتھ جب مذاکرات کر رہے تھے اسی وقت حملہ کیا گیا, ان کے ساتھ بھی مذاکرات ان کے چل رہے تھے اور اسی وقت حملہ کیا گیا.
اچھا اب آپ یعنی کہ اگر یہ امریکہ if they pull it off successfully, if they get away with it, تو ہوگا کیا؟ اس کا کلیئر سیدھا سادہ آسان مطلب یہ ہے کہ یو ایس از سپر پاور رائٹ ناؤ اینڈ ول ریمین سپر پاور فار دی فورسیبل فیوچر. ایبسلیوٹلی. کہ آپ کو جو مستقبل قریب میں ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا کہ دنیا کا کوئی اور ملک امریکہ کی چودراہٹ کا خاتمہ کر دے گا. یا اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا کنٹرول ساؤتھ امریکہ میں لیٹن امریکن کنٹریز میں بڑھ جائے گا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دیگر ممالک جن کا وہاں پر اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا وہ کم ہو جائے گا. چین, روس, آپ کے پاس تیل کی اور پیسے کی بے بہا دولت آ جائے گی. 17 ٹریلین ڈالر. آپ 2.3 ٹریلین ڈالر 22-21 سال افغانستان میں لگا کے ٹوٹل خرچ کرتے ہیں, اور ادھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کے یہ ایک ہی حلے میں سب کچھ, یہ 17 ٹریلین ڈالر ہمیں دے دو ٹھاکر ہیں. وہ کسی نے کل لکھا ہوتا اگر یہ آدھی قیمت پر بھی بیچے تو سوچے کتنے آپ 4-5 جاپان کی جی ڈی پی سے زیادہ آپ 150-200 ارب ڈالر جو ہے وہ یوکرین کی کانفلکٹ میں خرچ کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ 192 ارب ڈالر کی منرلز مجھے دے دو, یہ مجھے دے دو زیلنسکی یہ مجھے شکر ہم نے خود ہی کر دیا. 100 پھر یمن والے معاملے کے اوپر سعودی عرب اور یو اے کو کتنا اسلحہ بیچا ہے امریکہ نے, اور ان سے کتنی بڑی بڑی ڈیلز جو ہیں وہ کی ہیں. تو امریکہ تو بیسیکلی بزنس کرتا ہے, تو امریکہ اس میں کامیاب ہو جائے گا صحیح اگر وہ یہ کرتا ہے. میں ذرا کوئکلی ایک اس وقت جو ٹائم لائن کرنٹ آ رہی ہے, اور پھر 2-3 جو اسٹیٹمنٹس ہیں, ایک جے ڈی وانس کی, مارکو روبیو کی, جس نے دیکھنا ہے وہ دیکھ لے گا پوری. یہاں باقی لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ کرنٹ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, جب ہم بات کر رہے ہیں تاریخ کا آغاز 5 جنوری کا ہو چکا ہے, رات 1:10 پہ ہم جب یہ ریکارڈ کر رہے ہیں, تھوڑی چند گھنٹے کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ آ جائے گی ویڈیو. امریکی جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو, وہ کہتے ہیں کہ ہم وینیزویلا کے ساتھ جنگ میں نہیں ہیں. صحیح, اسٹرائک ہم نے کیا ہے, یہ سب کچھ ہم نے کیا, لیکن یہ جنگ تو نہیں ہے. وینیزویلا کے جو پریزیڈنٹ ہیں نکولس میڈورو, اور ان کی وائف جن کو کیپچر کیا گیا تھا, ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا آج ان کو امریکی عدالت کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. وینیزویلا کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ولادیمیر پیڈرینو, وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈورو کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے اور انوسنٹ سویلینز ہیں وہ امریکہ کے اس آپریشن میں مارے گئے. وینیزویلا ڈیناؤنس کر رہا ہے ملٹری ایگریشن, اور اس کی آرمی کہہ رہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہیں, انٹرم پریزیڈنٹ ڈیلسی روڈریگز ہیں, ان کو وہ بیک کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, وچ ٹیکنیکلی مینس کہ میڈورو رجیم از اسٹل ان پلیس, اور وہ ابھی بھی ان کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ انٹرم پریزیڈنٹ ان کی جو ہے وہ ان کی جگہ پر ہیں اس وقت. اور وہاں پر امریکہ جو ہے وہ اب آگے کس طریقے سے اس کو کرتا ہے. جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ دی اٹلانٹک کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روڈریگز ول پے اے بگ پرائس if she does not do what is right. یعنی اب وہ چاہتے کیا ہیں کہ کیا کر لیں, جو اس کی اب تفصیلات, مثلا جے ڈی وانس نے جو ٹویٹ کیا, آپ نے مجھے میرا خیال ہے کہ میرے ساتھ شیئر کیا تھا, جو جے ڈی وانس نے ٹویٹ کیا دیٹ از ویری انٹرسٹنگ, جس میں وہ فینٹنل اور یہ تمام چیزیں ان کے الزامات جو ہیں وہ لگا رہے ہیں. دیر یو گو, یہ ہے جناب کہ بہت سارے کلیمز ہیں کہ وینیزویلا نے کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈرگز کے ساتھ. وہ بھائی ایک ملک ہے, اس کی آپ معیشت نہیں چلنے دیتے, اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا تیل کا خزانہ موجود ہے, آپ ان کو جناب کیا کہتے ہیں, وہ گھاس کھا کے گزارا کریں گے. فار ایگزامپل, مطلب اگر وہ ڈرگز کے بزنس میں ہیں تو ان کا ہونی چاہیے, جو ان کا جو ان کا سورس آف انکم ہے وہ ختم تو آپ نے کیا. ایک لیجیٹیمیٹ جینوئن سورس آف انکم جو پوری دنیا بزنس کرتی ہے آئل کا, آپ انہیں وہ نہیں کرنے دے رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ڈرگز والا بزنس بھی نہیں. لیکن یہ دیکھیں نا, یہ الزام کیسا ہے, یہ الزام کیا, وہ کہتے ہیں کہ جناب فینٹنل جو ہے وہ کہیں اور سے آتی ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وینیزویلا کا ڈرگز کے ساتھ. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے تو فینٹنل جو ہے وہ واحد ایک منشیات کی کیٹیگری میں آنے والی شے نہیں ہے اس دنیا میں. فینٹنل واقعی جو ہے وینیزویلا سے ساری نہیں آ رہی, لیکن کچھ نہ کچھ تو وینیزویلا سے بھی آ رہی ہے. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ کوکین جو ہے وہ سب سے زیادہ وینیزویلا سے ٹریفک ہو رہی ہے, اس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, اور پروفٹ سینٹر ہے پورے لیٹن امریکن کارٹلز کا, جس میں بلکہ جن لوگوں نے نہیں دیکھی نا وہ جو
کچھ اس کے اوپر پورے سیزنز بنے ہوئے ہیں نیٹ فلکس پہ جی نارکوز نارکو کارٹلز کے اوپر جو بنے ہوئے ہیں دے آر ویری انٹرسٹنگ. پھر وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جناب 20 سال پہلے وینیزویلا نے ہماری جو آئل کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جو کیا تھا تو اب بدلہ لینے کا وقت ہے. گریٹ پاورز جو ہیں وہ بیٹھ کے دیکھا نہیں کرتی تو ہم یہ سب کچھ کرنے والے ہیں. اب یہ سینیریو ہے جس میں ہم نے چائنا کا ریئیکشن جو ہے وہ آئی وانٹ کہ ہم چائنا کا ریئیکشن اس میں مس نہ کریں کیونکہ جو چائنیز ریئیکشن ہے وہ ابھی انیشیل ریئیکشن ہے. بٹ وی ہیو ٹو سی ابھی کہ جس میں چائنا سب سے سخت ویسے ساؤتھ کوریا کے بابو کا آیا تھا. نارتھ کوریا والے بابو کا ہے کیونکہ ساؤتھ کوریا تو ان کے اپنے کیمپ میں کھڑا ہوا نا. ساؤتھ کوریا ان کے اپنے کیمپ میں ہے. چائنا کا ریئیکشن لیٹ می ٹرائی کہ مجھے چائنا کا ریئیکشن تیاری بہت زیادہ کی ہوئی ہے نا ویڈیو کی. چیزیں بہت زیادہ ہیں اس وقت چل رہی ہیں مسلسل. میرا خیال ہے میں نے ایک ہی وہ نہیں کھولی اور وہ چائنا از ڈیپلی شاکڈ بائی and strongly condemns the US blatant use of force against a sovereign state and actions against its president. Such hegemonic acts یعنی کہ جس میں آپ کے جو ڈیزائنز ہیں such hegemonic acts of the US seriously violate international law and Venezuela's sovereignty and threaten peace and security in Latin America and the Caribbean region. China firmly opposes it. We call on the US to abide by international law and the purposes and principles of the UN Charter and stop violating the other countries' sovereignty and security. اب یہ ہے انیشیل ریئیکشن. آگے چل کے کیا آتا ہے لیکن یہ اگین لاسٹ میں وہی بات جس سے ہم نے آغاز کیا تھا کہ یہ ڈکیتی کی ایسی واردات ہے کہ جس میں اگر امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اسے سپر پاور کا اسٹیٹس فورسیبل فیوچر میں نہیں چھینا جا سکتا. چین روس تو کیا دنیا کی کوئی طاقت فی الوقت پھر اس کو ہلانے کے قابل. ٹرمپ نے پھر پوری دنیا میں امریکہ کا سکہ چلا دیا. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.